अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं ले आई हूँ एक और नई कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और अगर कहानियाँ पसंद आती है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी पढ़ी हुई सारी कहानियाँ ज़रूर पसंद आती होगी। कोशिश करती हूँ कि आपके मियार पर खरी उतर सके। तो मैंने ले आई है एक और नई कहानी जिसका नाम है खौफ खुदा। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त थी और कुछ सीखने वाली कहानी है। उम्मीद करती हूँ ये भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं खौफ खुदा पार्ट 1। ज़बान से खौफ खुदा का इजहार करने और अमल से इनकार करने वाले दोगले लोगों की कहानी। खुदगर्ज और बेहिस लोगों का किस्सा जो दूसरों की खुशियाँ छीन कर अपनी महरूमियों का इजाला करते हैं। तल्ख हक़ाइक़ से भागने वाले फ़रेब खोरदा इंसानों की कहानी जो इंसानी शनाख्त खो बैठे हैं। हर शख्स की ज़िंदगी में ऐसे खुशनसीब लम्हात ज़रूर आते हैं जब वो औरत के लिए ज़मीन और दौलत के लिए अपने मुक़द्दर के दरवाज़े खुद अपने हाथों से खोलता है। मैंने दरवाज़ा खोला तो कमरे से गुलाबों की महक आई। कमरा दुल्हन की तरह सजा हुआ था। वो दुल्हन बनी फूलों की सेज पर बैठी हुई थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सिमट रही थी। मैं धड़कते हुए दिल से सुहाग के कमरे में पहला कदम रखने ही वाला था कि हादी ने कहा, खुदा का खौफ खा, रुक जा। मैंने पूछा, भला इसमें खुदा का खौफ खाने की क्या बात है? मैंने शादी की है, बाकायदा निकाह पढ़वाया है, अब ये मेरी दुल्हन है। हादी ने कहा, ये मेरी भी दुल्हन है, मैंने भी इसके साथ बाकायदा निकाह पढ़वाया है। ये बेचारी मासूम है, अनजान है, तुम्हारे फ्रॉड को नहीं समझती। मैं तुम्हें इस कमरे में जाकर इसकी मासूमियत से खेलने की इजाज़त नहीं दूंगा। देखो हादी, मैं मुसलमान हूँ, तुम्हारी तरह मैं भी ईमान वाला हूँ। मैंने इस लड़की को मजबूर नहीं किया है, ये राज़ी खुशी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में आई है। हादी की आदत है हर लम्हा हिदायत देने लगता है। कहने लगा, हम किस मकाम पर है? हम अपने फ़ायदे के लिए अपने मजहबी उसूलों को, अपने मजहबी कवानीन को और मजहबी अहकामात को तोड़ मड़ोड़ कर एक ऐसी शक्ल दे देते हैं जिसे देखकर ये मालूम तो होता है कि ये इस्लाम का चेहरा है, मगर अंदर से किसी तरह बिगाड़ दिया गया है। ऊपर से मालूम नहीं होता। अब अपनी शादी को ले लो, तुमने बाकायदा निकाह पढ़वाया है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन इसके पीछे तुम्हारा कितना बड़ा फ्रॉड छुपा हुआ है ये निकाह पढ़ाने वाला काजी नहीं जानता था, वो बुजुर्ग नहीं जानते थे जो तुम्हारी शादी में शरीक हुए थे। वो महज यही देखकर मुतमईन हो गए कि तुम्हारा और इस लड़की का निकाह शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक हुआ है। मैं उसका मिजाजी खुदा हूँ, ये मेरी शरीक हयात है। तुम कमरे से बाहर रहोगे, मैं कमरे के अंदर जाऊँगा। बड़ी मुश्किल है, ये हादी अक्सर मेरे लिए मुश्किलात पैदा करता है। मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि मेरा पूरा नाम गुलाम हुसैन हादी है। ये हादी वाली मुसीबत मेरे नाना ने मेरे पीछे लगाई है। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे दादा जान ने मेरा नाम गुलाम हुसैन रखा। मेरे नाना ने कहा, मैंने इस बच्चे की पैदाइश, तारीख और इसके सितारे देखकर कलाम पाक से इसका नाम निकाला है, इसका नाम हादी ही होना चाहिए। दादा जान ने कहा, तुमने अपनी लड़की ब्याह कर मेरे घर भेज दी। मेरे घर में जो होगा मेरे रस्म व रिवाज और मेरे मिजाज के मुताबिक होगा। मुझे ये नाम पसंद है, इसलिए इसका नाम गुलाम हुसैन रख रहा हूँ। तब मेरे वालिद ने मेरे नाना और दादा जान से कहा, एक दूसरे की मुखालिफत करने से क्या मिलेगा, ख्वामखा कशीदगी बढ़ेगी, लिहाजा दोनों ही नाम रख लिए जाए। उसका नाम गुलाम हुसैन हादी मुनासिब रहेगा। मेरे नाना जान ने कहा, हम मुसलमानों को खूब सोच समझ कर नाम रखना चाहिए। मैं मानता हूँ कि किसी बच्चे का नाम ईमान अली रखने से वो ईमान वाला नहीं हो जाएगा, लेकिन जब भी वो गलत रास्ते पर चलेगा या कोई बुराई का काम करेगा, झूठ बोलेगा, इस बात से खौफ खाएगा कि लोग उसे ईमान अली के नाम से जानते हैं, लिहाजा वो लोगों से डरेगा। आम तौर पर आदमी अल्लाह से नहीं बल्कि आसपास के बंदों से डरता है। कोई बात नहीं, आदमी बंदों से भी डरे या अपने नाम की शर्म रखने के लिए मोहतात रहे। अमल में यही एहतियात बंदे को अल्लाह की तरफ ले जाती है। नाना जान ने दावा किया, मेरा नवासा जब भी कोई गलत काम करेगा, किसी गलत रास्ते पर चलेगा, तो ये हादी उसे समझाएगा, उसे नेक हिदायत देगा। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा नवासा इस हिदायत पर अमल करे और सालेह मर्द बन जाए, लेकिन कुछ तो इस पर असर ज़रूर होगा। और अगर असर ना भी हो तो मैं इस बच्चे का नाना हूँ और मैं अपनी तसल्ली के लिए इसका नाम हादी रख रहा हूँ।
وہ دن ہے اور آج کا دن، یہ ہادی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں نے کھلے ہوئے دروازے سے سٹیج پر سمٹی ہوئی دلہن کو دیکھا، پھر کہا، میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ اس نے کہا، ہادی جبر نہیں کرتا، صرف ہدایات دیتا ہے۔ عمل کرنا یا نہ کرنا تیری مرضی ہے، لیکن ایک بات اچھی طرح سن لے، میں تیرے ساتھ دلہن کے پاس نہیں جاؤں گا، اس فراڈ میں شریک نہیں رہوں گا۔ یوں سمجھ لے کہ بیچاری کا نکاح غلام حسین ہادی سے نہیں، صرف غلام سے ہوا ہے۔ میں نے جلدی سے کمرے میں قدم رکھا، دروازے کو اندر سے بند کیا۔ اب غلام اندر اور ہادی باہر تھا۔ میں نے دلہن کو دیکھا، وہ گھونگھٹ میں تھی، مجھے نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن اور زیادہ سمٹ رہی تھی۔ ایسے وقت دلہن کانوں سے سنتی بھی ہے اور آنکھوں سے دیکھتی بھی ہے۔ وہ پہلی آہٹ پر سمجھتی ہے دروازہ کھلا ہے، پھر دوسری آہٹ پر سمجھ لیتی ہے دروازہ بند ہوا ہے۔ میں گھونگھٹ تک پہنچ گیا۔ گورے گورے حنائی ہاتھ بتا رہے تھے کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ ویسے اماں جان نے بتایا تھا کہ لڑکی نہایت خوبصورت ہے، اور باجی جان نے کہا تھا، خبردار دیوانے عاشق نہ بن جانا، صرف شوہر بن کر رہنا۔ میں نے اس کے حنائی ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، وہ ذرا سا کسمسائی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، ابھی ہم اجنبی ہے، مگر صبح ہونے تک ایک جان دو قالب ہو جائیں گے۔ جیسے شرمیلی دلہنیں چپ رہتی ہے، ویسے ہی وہ بھی چپ تھی۔ پتہ نہیں میرے ہکلانے پر کیا سوچ رہی ہوگی۔ شادی سے پہلے جب بڑی بوڑھیاں کہیں لڑکیاں پسند کرنے جاتی ہے تو اسے اچھی طرح ٹٹول کر، دیکھ کر، سمجھ کر پسند کرتی ہے۔ اس کی آواز کو سنتی ہے کہ کہیں وہ ناک سے تو نہیں بولتی۔ کوئی لڑکوں کو اس طرح بکاؤ مال سمجھ کر نہیں ٹٹولتا۔ لڑکا جیسا بھی ہو پسند کر لیا جاتا ہے۔ اگر لڑکی والوں کی طرف سے کوئی مجھے پسند کرنے آتا تو پتہ نہیں اس وقت میری پوزیشن کیا ہوتی، کیونکہ میں سچ مچ ہکلاتا نہیں ہوں۔ میرے لہجے میں مردانگی ہے۔ میں تحت اللفظ میں بڑی عمدگی سے اشعار پڑھتا ہوں اور بہت اچھی طرح گیت بھی گاتا ہوں۔ یہ تو باجی جان نے حکم دیا تھا، خبردار صحیح آواز اور لب و لہجے میں دلہن سے گفتگو نہ کرنا، ورنہ دیوانے عاشق کی طرح بولنے لگو گے۔ جب بھی اس کے پاس جاؤ ہکلا کر بولو۔ میں نے اس کے ایک حنائی ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، میرا خیال ہے تم میرے ہکلانے پر گھونگھٹ کے پیچھے ہنس رہی ہو۔ کوئی بات نہیں، ہنسنا ہر انسان کا حق ہے، ہنسنا ضروری ہے، لیکن کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اس نے ہولے سے انکار میں سر ہلایا۔ کہنا چاہتی تھی کہ وہ مذاق نہیں اڑا رہی ہے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے گھونگھٹ کو تھام لیا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ میں نے ابھی منہ دکھائی کی رسم ادا نہیں کی تھی، لہٰذا جیب سے سونے کا ایک لاکٹ نکال کر کہا، یہ حسن کی خدمت میں سونے کا لاکٹ کا نذرانہ ہے، لیکن جب تک گھونگھٹ نہیں اٹھاؤ گی تمہاری گردن میں نظر نہیں آئے گی، تب تک لاکٹ کیسے پہناؤں گا؟ میں نے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ کو چھپا لیا۔ میں نے پہلے اس کے گلے میں لاکٹ پہنایا، پھر اس کے ہاتھوں کو چہرے سے ہٹایا۔ کتنا حسین چہرہ تھا، میرے نام جیسے حسن کی لاٹری نکل آئی تھی۔ میں سحرزدہ سا ہو کر جانے کتنی ہی دیر تک اسے دیکھتا رہا، کچھ بولنا ہی بھول گیا، اور جب بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ مہناز، تمہارا نام تمہارے حسن کے عین مطابق ہے، تم واقعی مہناز ہو۔ میں تم پر ناز کرتا ہوں، مجھے شاعری سے لگاؤ ہے۔ میں حسن کو چاند اور جوانی کو کنول نہیں کہوں گا، کیونکہ تم اس کی طرح نہیں ہو، بلکہ چاند تم سے حسن چراتا ہے اور کنول تمہاری جوانی کی بھیک مانگتا ہے۔ آج میں شاعری اور حسن کو ایک نئے زاویے سے دیکھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں، جی چاہتا ہے تمہیں دیکھتا ہی چلا جاؤں۔ میں نے ہتھیلیوں کے گلدان میں اس کے پھول جیسے چہرے کو سجا لیا۔ اچانک اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں اتنی دیر سے بول رہا تھا اور ہکلانا ہی بھول گیا تھا۔ باجی جان نے ٹھیک ہی سمجھایا تھا کہ شوہر بن کر رہنا، دیوانے عاشق نہ بن جانا، لیکن کسی کے سمجھانے سے کیا ہوتا ہے۔ حسن سحر پھونک رہا تھا اور میں دھواں دھواں ہو رہا تھا، اپنے وجود کو بھول چکا تھا، پھر ہکلانا کیسے یاد رہتا۔ میں نے مہناز کے چہرے کو غور سے دیکھا، کہیں اس نے میری یہ غلطی پکڑ تو نہ لی، لیکن وہ خلا میں تک رہی تھی۔ میں اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں کی تعریف کرنا چاہتا تھا۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تب میں نے سمجھ لیا کہ اسے کسی بات کا دکھ ہے۔ میں اس کے حسن کے ایک ایک جلوے کو، ایک ایک پہلو کو دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ وہ اندھی تھی۔ میری باجی جان مجھے بہت چاہتی تھی، کبھی مجھے نظروں سے دور ہونے نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان کے ساتھ جہیز میں آیا تھا۔ جو لوگ مجھ سے جلتے تھے
وہ طرح طرح کی باتیں بناتے، مجھے ہڈی حرام کہتے۔ ان کا خیال تھا میں کام چور ہوں، محنت نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے بہن کے گھر اپنے نصیب کے ٹکڑے توڑ رہا تھا۔ کوئی 2 برس پہلے مجھے ایک لڑکی بہت پسند آئی تھی، میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ آخر ایک روز میں نے فون پر اسے مخاطب کیا اور اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ ہیلو شکیلا، میں بہت دنوں سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن جرأت نہ کر سکا۔ آج فون پر کہنے کا حوصلہ ہو رہا ہے۔ تم برا نہ مانو تو کہہ دوں؟ اگر برا مانوں گی تو تمہیں فون پر نظر نہیں آئے گا۔ چلو بولو، کیا بات ہے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، بھلا یہ بھی کوئی برا ماننے والی بات ہے؟ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن میں نے سنا ہے تم بہن کے یہاں رہتے ہو، وہیں کھاتے پیتے ہو، کوئی کام نہیں کرتے؟ کام کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنے بہنوئی کا کاروبار سنبھالتا ہوں۔ تم اور کاروبار سنبھالتے ہو؟ برا نہ ماننا، میں نے تو سنا ہے تم بہنوئی کے کپڑے دھوتے ہو، استری کرتے ہو، جوتے پالش بھی کرتے ہو۔ تمہاری بہن اور بہنوئی کہیں جاتے ہیں تو تم گاڑی ڈرائیو بھی کرتے ہو۔ وہ مجھ سے بڑے ہیں، یہ چھوٹوں کا فرض ہے کہ وہ بڑوں کا ہر کام کیا کرے۔ میں بھی اپنے بڑوں کا کہنا مانتی ہوں، وہ جو کہتے ہیں وہ کرتی ہوں۔ جانتے ہو وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہ ساس کے گھر داماد کتا، بہن کے گھر بھائی کتا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، میرے منہ پر جیسے تھپڑ پڑا تھا۔ میں نے گھور کر ریسیور کو دیکھا اور اسے پٹک دیا۔ یہ دنیا والے کسی کی خوشحالی دیکھ ہی نہیں سکتے۔ بہن محبت کرے اور ماں بن کر اپنے سائے میں رکھے تب بھی طعنے دیتے ہیں۔ یہ بات ہرگز درست نہیں تھی کہ میں بہنوئی کے جوتے پالش کرتا ہوں۔ ایک بار ہم کسی تقریب میں جا رہے تھے، میں اپنے جوتے پالش کر رہا تھا، ملازم کسی کام میں پھنسا ہوا تھا، اسے آنے میں دیر ہو رہی تھی، میں نے بھی بہنوئی کے بھی جوتے پالش کر دیے۔ جانے کیسے بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے۔ ایک ہی گھر میں رہ کر سبھی ایک دوسرے کے کام کیا کرتے ہیں، اس سے کوئی ادنا کوئی اعلیٰ تو نہیں ہو جاتا۔ پھر مجھے اس گھر میں جو اعلیٰ مقام حاصل ہے وہ کسی رئیس زادے کو ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ میں روز صبح اٹھتا ہوں، کار میں بیٹھ کر ایک کھلے میدان میں جاتا ہوں، وہاں دوڑ لگاتا ہوں، واپس کار میں آتا ہوں، میرے لیے ایک گلاس اوولٹین تیار رہتا ہے، میں اسے پیتا ہوں، پھر غسل کرنے جاتا ہوں۔ میری بڑی سی الماری میں قیمتی سوٹ اور طرح طرح کے بہترین لباس ہے، ضرورت کے اور بھی دوسرے قیمتی سامان ہیں۔ جو میرے بہنوئی کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہے۔ ایئر کنڈیشن کار میرے بہنوئی کی ہے، لیکن چابی میرے پاس رہتی ہے، بیٹھتے وہ ہے، چلاتا میں ہوں۔ انہیں دفتر میں چھوڑنے کے بعد کار دن بھر میرے پاس ہی رہتی ہے اور میں صبح سے شام تک، کبھی کبھی رات گئے تک شہزادوں کی طرح پیٹرول پھونکتا رہتا ہوں۔ جب کار ہو اور جیب میں بڑے بڑے نوٹ ہو تو لڑکیاں لفٹ دیتی ہے۔ کتنی ہی لڑکیاں میری گرل فرینڈ ہیں، میں ان سے دوستی کرتا ہوں مگر شادی کا خیال دل میں نہیں لاتا۔ جانے وہ شکیلا کیسے پسند آ گئی تھی۔ اچھا ہوا اس نے خود میری آفر ٹھکرا دی، اگر مان لیتی تو زندگی بھر کے لیے گلے پڑ جاتی۔ میں نے اکثر سوچا دنیا والوں کی زبان بند رکھنے کے لیے کچھ اپنا چھوٹا سا کاروبار کرنا چاہیے۔ میں اس مقصد کے لیے باجی جان سے 1,00,000-2,00,000 روپے مانگتا تو میرے بہنوئی اور آفتاب احمد فوراً بینک چیک پر دستخط کر کے دے سکتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ رقم مل سکتی تھی، لیکن میں 2-4 لاکھ یا 10 لاکھ کسی کاروبار میں لگا کر کتنا کما لیتا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتنا کمانے کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جتنا میرے بہنوئی کماتے ہیں۔ ہو سکتا ہے مجھے ماہانہ 25-30 ہزار یا 50 ہزار تک کی بھی آمدنی ہوتی۔ میرے بہنوئی تو ہر دوسرے تیسرے روز لاکھوں روپے بریف کیس میں لاتے ہیں۔ پھر وہ اور میری باجی جان ان نوٹوں کو کہاں لے جاتے ہیں، کہاں چھپاتے تھے، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ ویسے یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی کہ کنور آفتاب احمد بڑے اسمگلر ہیں اور میری باجی ان کی دست راست ہے، ان کے اہم معاملات میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ میں بھی ان کی طرح بے انتہا دولت مند بننا چاہتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں، ایسے غلط دھندے نہیں کرنا چاہتا۔ مانا کہ میں ایک اسمگلر کے گھر میں رہتا ہوں، وہاں کھاتا پیتا اور عیش بھی کرتا ہوں، لیکن وہ صرف ایک اسمگلر کا تو نہیں، میری بہن اور بہنوئی کا بھی گھر ہے۔ اسمگلنگ ان کا پیشہ ہے اور رشتہ داری نبھانا میرا فرض ہے، اور میرا فرض یہ بھی ہے کہ میں وہاں رہ کر ان کے گناہوں کو کم کروں، ان کی طرف سے ایسی نیکیاں کرتا رہوں جس کے نتیجے میں اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے اور ان کے کھاتے میں کچھ اچھی باتیں بھی لکھتے جائیں۔ اس مقصد کے لیے میں ان کی رقم میں ہیرا پھیری بھی کرتا ہوں۔ ہزاروں لاکھوں کی رقم میں سے ہر دوسرے تیسرے روز 5,000 10,000 غائب کر دوں تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔
میں بری نیت سے ایسا نہیں کرتا، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ میں جو رقم بھی حاصل کرتا ہوں اس کے 4 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ غریبوں میں خرچ کر دیتا ہوں، کسی یتیم لڑکی کی شادی کے لیے دے دیتا ہوں یا کسی فلاحی ادارے کو چندے کی صورت میں پیش کر دیتا ہوں۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ ایسی ہی میانہ روی اختیار کرتے ہیں، دنیا کو بھی ہاتھ میں رکھتے ہیں اور دین کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ بیچارے نانا جان اچھا ہوا وفات پا چکے ہیں، لیکن انہوں نے میرے پیچھے ہادی کو لگا کر بہت اچھا کیا۔ ہادی کی موجودگی سے میرا ایمان سلامت رہتا ہے اور اکثر اپنی ہدایت سے مجھے قائل کر لیتا ہے۔ کبھی میں اپنے حالات اور مصلحت اندیشی سے اسے خاموش کر دیتا ہوں۔ میں نے اچھا خاصا بینک بیلنس بنا لیا ہے۔ ہادی کہتا ہے یہ بے ایمانی ہے، تو اعتماد کرنے والے بہن بہنوئی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بے ایمانی نہیں ہے، میں اپنی ایمانداری اور محنت کا صلہ لیتا ہوں، میں ان کی دولت کی حفاظت کرتا ہوں۔ جب میرا بہنوئی لاکھوں روپے بریف کیس میں رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو میں اس کا محافظ بن کر ساتھ رہتا ہوں۔ ایک بار میں نے بدماشوں سے لاکھوں روپے بھی بچائے اور بہنوئی کی جان بھی بچائی۔ تب سے میرے بہنوئی کنور آفتاب احمد مجھ پر اندھا اعتماد کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ جب وہ کہہ چکے ہیں کہ سب کچھ میرا ہے تو میں اس میں سے کچھ لے لوں تو کیا یہ چوری اور بے ایمانی ہوگی؟ ہادی کہتا ہے اگر کوئی تیری وفاداری سے خوش ہو کر یہ کہہ دے کہ یہ سب کچھ تیرا ہے تو وہ تیرا نہیں ہوگا جب تک وہ خود اپنے ہاتھوں سے نہیں دے گا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں دیتا ہے تو ان کی لا علمی میں اپنی ضرورت سے زیادہ رقم لے جاتا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا کوئی کسی کی ضرورت کا حساب کر سکتا ہے بھلا؟ رقم جتنی آتی ہے ضرورت بڑھتی جاتی ہے۔ میری باجی جان اور بہنوئی کنور آفتاب احمد کا الگ الگ بینک اکاؤنٹ ہے اور پتہ نہیں کتنے ملکوں میں ہے، پھر بھی ان کی ضرورتیں بڑھتی ہی جاتی ہے۔ جو شخص 4 روپے کما رہا ہے وہ 4000 کمانے کی فکر میں ہے، جو 4000 روپے کما رہا ہے وہ 4 لاکھ حاصل کرنے کے لیے پریشان ہے۔ ہماری ضرورتیں اتنی بے لگام ہوتی جا رہی ہے کہ ہم انہیں لگام دے کر نہیں روک سکتے۔ اب یہی دیکھیں کہ میں نے پہلے کبھی بیوی اور بچوں کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ سوسائٹی میں میری بڑی عزت ہے، تمام لوگ مجھے کنور آفتاب احمد کا سالہ سمجھ کر ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ میں خوبرو اور اسمارٹ ہوں، بڑے بڑے گھرانوں کی لڑکیاں مجھ پر جان دیتی ہے، لیکن بڑے گھرانوں کے بزرگ آخرکار یہی پوچھتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ باجی جان کا خیال تھا کسی غریب گھرانے سے تعلیم یافتہ لڑکی بیاہ کر لائیں گی تاکہ وہ گھر کی تمام ذمہ داریاں سنبھال سکیں، کیونکہ میں گھر اور باہر دونوں جگہ ذمہ داریاں سنبھالتا ہوں۔ کچن میں کھانے کے سامان سے لے کر گھر میں ہر کمرے کا قیمتی آرائشی سامان خود خرید کر لاتا ہوں۔ کبھی کبھی وہ سامان باجی جان اور بہنوئی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن خریداری کے لیے میں ہی جایا کرتا تھا۔ میرے پاس ہمیشہ بڑے بڑے نوٹوں کی گڈیاں ہوتی تھیں، جن میں سے ایک آدھ گڈی میرے بینک اکاؤنٹ میں چلی جاتی تھی۔ میری اندھی کمائی تھی اور آئندہ بھی یہ جاری رہنے والی تھی۔ میں نے سوچا اب شادی کر لینا چاہیے تاکہ کوئی محبت کرنے والی اور میرا انتظار کرنے والی بیوی موجود ہو اور میرے نام سے میرے بچے پرورش پائیں اور ان کے ساتھ میرا نام چلتا رہے۔ میں کوئی لباس سلواتا ہوں تو پہلے باجی جان سے کپڑا پسند کرواتا ہوں، میں ان کی مرضی اور مشورے کے بغیر ایک قدم نہیں چلتا۔ ایک بار میں نے ان کی مرضی سے مونچھیں رکھی، دوسری بار ان کی ہی مرضی سے منڈوا بھی دی۔ اگر وہ سر منڈوانے کو کہے گی تو میں وہ بھی کروں گا۔ میں باجی جان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، وہ مجھے حاصل ہونے والے خزانے کی چابی ہے۔ میں نے شادی ابھی تک اس لیے نہیں کی کہ انہیں کوئی لڑکی پسند نہیں آئی۔ پھر کچھ عرصے کے لیے معاملات نہایت سنگین ہو گیا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے دونوں میں طلاق ہو جائے گی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اگر باجی جان میرے بہنوئی سے الگ ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری اندھی آمدنی بھی ختم ہو جائے گی۔ ان دنوں میری حالت ایسی ہی تھی جیسے دبئی، بحرین یا مشرقی وسطیٰ کے دوسرے ممالکوں میں جا کر کام کرنے والوں کی اس وقت ہوتی ہے، جب ان کی ملازمت چھوٹ جاتی ہے اور وہ سوچتے ہیں وطن واپس جا کر کیا کریں گے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، بہن کے سسرال سے میکے واپس جا کر کیا کروں گا۔ اچھا ہوا میری شادی ابھی تک نہیں ہوئی، بیوی آتی، بچے ہوتے تو ان کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو جاتا۔ اگرچہ میرے اکاؤنٹ میں کوئی 6-7 لاکھ روپے ضرور تھے، لیکن اتنی رقم سے کیا ہوتا ہے؟ بہنوئی کے گھر سے نکلنے کے بعد کوئی 5-6 لاکھ کی گاڑی خریدنا ضروری تھا، کیونکہ میں مہنگی گاڑیوں میں بیٹھنے کا عادی ہو چکا تھا۔ پیدل چلنے والے مجھے کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتے ہوئے نظر آتے تھے۔
اور میں ابھی کیڑا مکوڑا نہیں بننا چاہتا تھا۔ میری باجی اور بہنوئی کے درمیان وہ سنگین معاملہ یہ تھا کہ شادی کو 7 برس ہو چکے تھے اور کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اب بہنوئی صاحب اولاد کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ باجی جان ڈنکے کی چوٹ پر کہتی تھی، میں بہت بری عورت ہوں، اگر ایسی ہی جوانی آئی ہے تو روز عیاشی کیا کرو لیکن شادی نہیں کر سکو گے۔ میرے بہنوئی نے کہا، مرد کو کبھی چیلنج نہ کرو، وہ اپنی ضد پر آ جائے تو ہر حال میں وہی کرتا ہے جو سوچ لیتا ہے۔ کچھ سوچنے اور کرنے سے پہلے یہ اچھی طرح سمجھ لینا کہ میں تمہارے کالے دھندے میں شریک ہوں، ایک ایک راز سے واقف ہوں، تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گی۔ ایک وقت بھائی صاحب نرم پڑ جاتے، پیار سے سمجھاتے تھے، ذرا سوچو، ہمارے پاس بے انتہا دولت ہے، اس کا کوئی وارث ہونا چاہیے، ہمیں کوئی ممی ڈیڈی کہنے والا ہونا چاہیے، ہم سے محبت کرنے والا، آئندہ ہمارا نام چلانے والا، کم از کم ایک بچہ تو ضرور ہونا چاہیے نا۔ جب نہیں ہوتا تو میں کہاں سے لاؤں؟ اور یہ تم مردوں کی کیا عادت ہے، خواہ مخواہ عورت کو الزام دیتے ہو؟ تمہیں کیا معلوم کہ میں بانجھ ہوں یا نہیں؟ کیا تم نے اپنا طبی معائنہ کروایا ہے؟ انہوں نے کبھی اپنا معائنہ نہیں کرایا تھا۔ باجی ان کے پیچھے پڑ گئی۔ وہ کہنے لگے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ضد کرنے لگی، ضرورت ہے، میں یہ پھانس نکال دینا چاہتی ہوں کہ بچے پیدا کرنے کے سلسلے میں کون قصوروار ہے۔ وہ جس بات کے لیے اڑ جاتی ہے اسے منوا کر ہی رہتی ہے۔ بہنوئی صاحب کو ہتھیار ڈالنے پڑے، وہ طبی معائنے کے لیے راضی ہو گئے۔ فیملی ڈاکٹر نے انہیں اسپتال بلایا، ان کا معائنہ کیا، پھر دوسرے دن رپورٹ پیش کرنے کا وعدہ کر کے میاں بیوی کو رخصت کر دیا۔ میں کار چلایا کرتا تھا، وہ دونوں پیچھے بیٹھتے تھے، اپنی باتوں میں اس طرح مگن ہو جایا کرتے تھے کہ بہت سی اہم باتیں میری موجودگی میں کر گزرتے تھے، شاید بھول جاتے تھے کہ کوئی تیسرا بھی ان کے قریب موجود ہے، یا مجھے اس قدر اپنا سمجھتے تھے اور مجھ پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ اپنا کوئی راز مجھ سے نہیں چھپاتے تھے۔ میں نے بہنوئی صاحب کو دفتر پہنچایا، پھر باجی جان سے پوچھا، آپ کہاں جائیں گی؟ وہ میرے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی، پھر کہا، گاڑی چلاؤ۔ ہم بینک آ گئے۔ وہ اندر گئی، تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو ان کے ہاتھوں میں کاغذ کا ایک پھولا ہوا لفافہ تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، گاڑی آگے بڑھانے کو کہا، پھر بولی، مجھے بیگم درانی کے یہاں چھوڑ دو اور یہ لفافہ ڈاکٹر صفدر کو دے دو، ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں انہیں بیگم درانی کی کوٹھی کے احاطے میں لے آیا۔ انہوں نے کار سے اترتے ہوئے تاکید کی، خبردار اپنے بہنوئی سے کبھی یہ نہ کہنا کہ تم نے کوئی لفافہ ڈاکٹر صفدر کو پہنچایا ہے، اس سلسلے میں کوئی بات ہی نہ کرنا۔ وہ کوٹھی کے اندر چلی گئی۔ میں نے کار اسٹارٹ کی، پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف آ گیا۔ راستے میں ایک جگہ گاڑی روک کر اس لفافے کو کھول کر دیکھا، اس میں 5,000 کی 5 گڈیاں تھیں، یعنی 25,000 روپے تھے۔ یہ رقم میں نے ڈاکٹر صفدر کے حوالے کی، انہوں نے خاموشی سے لے لی، میں خاموشی سے واپس آ گیا۔ دوسرے دن میرے بہنوئی کنور آفتاب احمد کی میڈیکل رپورٹ میں یہ صاف طور پر لکھا ہوا تھا کہ انہی میں خرابی ہے اور وہ کبھی باپ نہیں بن سکیں گے۔ باجی جان نے وہ رپورٹ تہہ کر کے اپنے پرس میں رکھتے ہوئے پوچھا، کیا اب بھی دوسری شادی کا ارادہ ہے؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بولے، تم یقین کرو، مجھے دوسری شادی کا شوق نہیں ہے، میں صرف اولاد چاہتا تھا اور یہ مجھے کبھی نہیں مل سکے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کیا ہم کسی کا بچہ گود نہیں لے سکتے؟ دوسرے کی اولاد آخر دوسرے ہی کی ہوتی ہے، اپنی نہیں ہوتی۔ وہ بولی، اگر ہم کسی دور دراز کے علاقے میں جائیں، وہاں کسی غریب عورت کا بچہ گود لے لے اور یہاں آ کر اعلان کر دے کہ اس بچے کو میں نے جنم دیا ہے تو تم اس کے باپ ہو تو؟ وہ سر ہلا کر بولے، ہاں اچھا آئیڈیا ہے، لیکن اچھا خون اور اچھی نسل کا بچہ ہونا چاہیے، اور اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ بچہ ہمارے حوالے کرنے والی عورت یا اس کے رشتہ دار پھر کبھی ہماری زندگی میں نہ آئے اور نہ ہی اس بچے کا مطالبہ کرے۔ باجی جان نے کہا، ہم جس سے بچہ لیں گے ان لوگوں کو ہماری موت کے بعد بھی یہاں نہیں آنا چاہیے، ورنہ وہ بچے کے ذریعے ہماری تمام دولت اور جائیداد پر قبضہ جما لیں گے۔ بے شک اسی طرح میرے نام سے کوئی نسل بھی نہیں چلے گی اور ہماری تمام عمر کی کمائی بھی چلی جائے گی۔ وہ اس موضوع پر 2 دنوں تک بحث کرتے رہے، ہر پہلو سے غور کرتے رہے۔ تیسرے دن اچانک ہی باجی جان نے مجھے دیکھا، تھوڑی دیر تک اسی طرح سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر بولی، تم میرے لیے کیا قربانی دے سکتے ہو؟ میری جان مانگیے، ابھی دے دوں گا۔ اپنی جان دینا زیادہ مشکل نہیں ہے، کیا اپنی اولاد دے سکتے ہو؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ میں اپنے جسم کا تمام خون نچوڑ کر دینے کو تیار ہوں، ایک اولاد کیا چیز ہے؟ میرے بہنوئی نے کہا، یعنی تم یہ سوچ رہی ہو کہ بھائی کی شادی کرو گی، اس سے اولاد ہوگی تو اسے ہم گود لیں گے؟
میں یہی سوچ رہی ہوں، لیکن دنیا والوں کو تو یہی معلوم ہوگا کہ وہ ہادی کی اولاد ہے۔ دنیا والوں کو نہیں معلوم ہوگا، یہ بات راز میں رہے گی۔ کیسے راز میں رہے گی؟ ہادی ہمارا اپنا ہے، ہمارا وفادار ہے، اس نے کبھی ہمارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ ہم جو کہیں گے وہ کیا کرے گا، لیکن اس کی بیوی ہماری اپنی نہیں ہوگی، ہم کس حد تک اس پر بھروسہ کر سکیں گے؟ باجی جان نے کہا، یہ باتیں مجھ پر چھوڑ دو، میں ایسی لڑکی تلاش کروں گی جو ہمارے سامنے دم نہیں مارے گی۔ میرے بہنوئی نے کہا، اچھی طرح سوچ لو، لڑکیاں شادی سے پہلے بھولی بھالی اور گونگی بہری نظر آتی ہے، لیکن شادی کے بعد سسرال والوں کے بس میں نہیں رہتی۔ باجی جان نے خاموش طنزیہ نظروں سے میرے بہنوئی کو گھورا، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا۔ ان کی نظروں کو میں سمجھ رہا تھا، وہ یقیناً دل میں کہہ رہی ہوگی، جب میں تمہارے جیسے چالاک اور بدترین اسمگلر کو الو بنا سکتی ہوں تو ایک لڑکی کیا چیز ہے؟ اس دن سے ایک ایسی لڑکی کی تلاش شروع ہو گئی جو میری باجی جان اور بہنوئی کے لیے ماں بنے، پھر بچہ ان کے حوالے کر کے ممتا سے محروم ہو جائے۔ یہ بات ممکن نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اگر ایک ماں 4 وقت فاقے کر کے ایک وقت کھاتی ہے اور پھر 4 وقت فاقے کر کے ایک وقت کھا سکتی ہے، طرح طرح کے مسائل کا سامنا کر سکتی ہے، بیماریوں کو جھیلتی ہے جو انتہائی بد نصیب ہوتی ہے، وہ بھی اپنا نصیب بنانے کے لیے بچے کا سودا نہیں کرتی، اپنے جسم کا ایک حصہ نوچ کر کسی دوسرے کو کبھی نہیں دیتی۔ باجی جان نے کہا، آفتاب، انسان ضد میں آ کر وہ کام ضرور کرتا ہے جو ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ تمہارے راستے میں کتنی قانونی پابندیاں اور کیسی کیسی سختیاں ہوتی ہے، اس کے باوجود تم ادھر کا مال ادھر سرحد پار لے جاتے ہو اور سرحد پار کا مال ادھر لے آتے ہو۔ میں بھی ادھر کا مال ادھر لے آؤں گی اور وہ مال اپنا کہلائے گا۔ باجی جان اور میرے بہنوئی ایک بچے کے معاملے میں اس لڑکی کو زیادہ اہمیت دے رہے تھے جو میری بننے والی بیوی تھی، اور میرے بچے کی ماں، جبکہ میں بچے کا باپ بننے والا تھا، میری کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ مجھ سے باجی جان نے صرف ایک بار پوچھا کہ اپنی اولاد دو گے؟ میں نے حامی بھر لی۔ اس کے بعد انہیں اطمینان ہو گیا۔ وہ جانتی تھی میرے منہ میں ان کی زبان ہے، وہ ہاں بولتی ہے تو میں بھی ہاں بولتا ہوں، وہ نہ کہتی ہے تو میں بھی نہ کہتا ہوں۔ میں اپنے دماغ سے کبھی نہیں سوچتا، جو بات وہ میرے دماغ میں ٹھوس دیتی ہے میں اسی کو مان لیتا ہوں۔ انہوں نے میری اماں جان اور ابا جان کو لڑکی کی تلاش پر مامور کیا، انہیں اس سلسلے میں چند اہم باتیں سمجھا دی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم لاہور میں رہتے ہیں، لڑکی کم از کم دریا پار یعنی راوی یا جہلم کے پاس کسی شہر یا پنڈ کی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ لڑکی اور اس کے گھر والوں کو کبھی یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارا باجی جان اور کنور آفتاب احمد سے کوئی رشتہ ہے۔ یہ رشتہ کسی نازک مرحلے پر بھی ظاہر نہ کیا جائے۔ اگر کبھی فراڈ کھل جائے، تھانے کچہری کا معاملہ آ جائے، تب بھی ہم باجی اور بہنوئی صاحب کے دروازے پر نہ آئیں۔ وہ دونوں پس پردہ رہ کر ہمیں بھاری سے بھاری ضمانت دے کر رہا کرائیں گے، ہمارا مقدمہ لڑیں گے، ہمیں جیل جانے سے بھی بچائیں گے۔ یہ تو قانونی کارروائیوں والی بات تھی، ورنہ میرے بہنوئی چاندی کے جوتے مار کر معاملے کو FIR تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم کرا دیتے۔ میری اماں جان اور ابا جان کو تیسری بات یہ سمجھائی گئی کہ جیسا میں خوبرو ہوں ویسی ہی لڑکی بھی حسین ہونی چاہیے تاکہ اولاد بھی خوبصورت ہی پیدا ہو۔ آخر میں باجی جان نے مجھ سے کہا، دیکھو ہادی، تم آج ہمارے وفادار ہو، اگر شادی کے بعد بھی اسی طرح ہمارے وفادار رہو گے تو اپنی آخری سانس تک عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہو گے۔ یہ تو دیکھ ہی رہے ہو کہ میرا شوہر کماتا ہے اور دولت تمہارے ہاتھوں میں ہی آتی ہے، تم ہی بینک میں جمع کراتے ہو، تم ہی خرچ کرتے ہو، ہم کبھی تم سے حساب نہیں لیتے۔ یہ نہ سمجھو کہ بہن نادان ہے، میں جانتی ہوں تمہارا ایک الگ بینک اکاؤنٹ ہے، اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے۔ میرے بھائی ہو، برا وقت کبھی پوچھ کر نہیں آتا، اگر ہم پر کوئی وقت آ پڑا، اگر رشوت لینے والے افسروں کا تبادلہ ہو جائے گا، کوئی سخت قسم کا اعلیٰ افسر آ جائے گا اور ہمیں قانونی گرفت میں لے لیا جائے گا تو ہمارے بعد تم کسی کے محتاج نہیں رہو گے۔ میں نے باجی جان کے پاؤں پکڑ لیے، قسمیں کھائی کہ آخری سانس تک ان کا وفادار رہوں گا۔ انہوں نے کہا، تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، لیکن یہی دیکھا گیا ہے کہ لڑکی میکہ چھوڑ کر آتی ہے تو اپنے مرد کو سسرال سے بھی چھڑا دیتی ہے۔ اس کے حسن اور اداؤں کا جادو ایسے چلتا ہے کہ مرد اپنی پیدائش سے لے کر اب تک کے تمام معزز رشتے کو ٹھکرا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، میں آپ کے اطمینان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں جو کہوں گی اس پر عمل کرتے رہو، مجھے اطمینان ہوگا۔
مثلاً تم بیوی سے زیادہ محبت نہیں کرو گے، جب اولاد ہوگی تو اسے چھوڑ دو گے۔ میں نے پریشان ہو کر باجی کو دیکھا کیونکہ دل میں خوف خدا ہے۔ کسی لڑکی کے ساتھ ایسا ظلم کرنا سراسر انسانیت کے خلاف ہے۔ وہ بولی، کوئی لڑکی اولاد ہونے کے بعد تمہاری بیوی بن کر رہے گی تو اپنے بچے کا مطالبہ کرتی رہے گی، وہ دنیا والوں سے کہتی پھرے گی کہ اس کا بچہ ہمارے پاس ہے۔ باجی جان، میں اسے چھوڑ دوں گا تب بھی وہ دنیا والوں سے یہی کہتی پھرے گی؟ تب نہیں کہہ سکے گی۔ میں ایسی تدبیر کروں گی کہ اس کی زبان بچے کے سلسلے میں کچھ نہیں بولے گی۔ میں اپنی بہن کی چالاکی اور سازشی ذہن کو مانتا ہوں۔ وہ اپنی سوکن کا راستہ روکنے کے لیے اپنے شوہر کو ایک بچے سے بہلانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہی تھی۔ وہ ضد میں آ کر جب بھی کوئی چال چلتی ہے تو ضرور کامیاب ہوتی ہے۔ میں نے کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ آپ کہتی ہے تو میں ایک بچے کے بعد اسے چھوڑ دوں گا، لیکن باجی، کیا یہ ناانصافی نہیں ہوگی؟ آپ تو بڑی خدا ترس ہے، دل میں خوف خدا بھی ہے، پھر کیا یہ مناسب ہوگا؟ میں بے شک خدا سے ڈرتی ہوں، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی جس کے نتیجے میں مجھ پر عذاب نازل ہو۔ جو لڑکی میرے بھائی کی زندگی میں آئے گی اور مجھے ایک بچہ دے گی، میں اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی۔ اسے اتنا کچھ دوں گی کہ تمام عمر کسی کی محتاج نہیں رہے گی، بلکہ دوسرے محتاج اس کے پاس ہاتھ پھیلانے آیا کریں گے۔ باجی نے مجھے سمجھا دیا، میں نے سمجھ لیا، لیکن ہادی میرے پیچھے پڑ گیا۔ بھلا یہ بھی کوئی منطق ہے؟ نکاح کے نام پر ایک لڑکی کی عزت اور معصومیت سے کھیلا جائے، اس سے اولاد پیدا کی جائے، وہ اولاد بہن کے حوالے کر کے اس بیچاری کو ٹھکرا دیا جائے۔ میں نے کہا، دیکھ ہادی، غلط لفظ استعمال کرو گے تو بات غلط سمجھ میں آئے گی۔ تم ٹھکرانے کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہو؟ ہم اسے ٹھوکر نہیں ماریں گے۔ اس کی پیدا کرنے والی ماں اور اس کی پرورش کرنے والا باپ اس کے جتنے کام نہیں آئے گا، اس سے زیادہ ہم اس کے کام آئیں گے۔ اس سوسائٹی میں ایسی سطح پر لا کر کھڑا کر دیں گے جہاں اس کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں رشتے آئیں گے۔ وہ پھر شادی کر کے گھر بسا لے گی، اس کا ایک چاہنے والا شوہر ہوگا، پھر اس سے اولادیں پیدا ہوں گی اور وہ تمام اولاد اس کی ہوگی۔ پھر کوئی اس کی اولاد کا سودا نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس وقت وہ مجبور نہیں ہوگی۔ ہادی نے کہا، اے غلام حسین، کیوں ناجائز بات کو موڑ توڑ کر جائز بنا رہا ہے؟ ایک عورت کا خون نچوڑ کر پھر اسے زندگی دینے کی بات کرتا ہے۔ ہماری اقتصادی زندگی میں ہر شخص ایک دوسرے کا خون نچوڑتا ہے۔ کیا سرمایہ دار مزدور سے محنت نہیں لیتا؟ کیا اس پر جبر کرتا ہے کہ وہ محنت کرے اور اپنا خون پسینہ بہائے؟ نہیں، مزدور اپنی ضرورت کے تحت آتا ہے، اپنی محنت بیچتا ہے، اس کے بدلے میں اسے رقم ملتی ہے۔ میری زندگی میں جو لڑکی میری بیوی بن کر آئے گی، وہ اپنا خون پسینہ بہانے کے بعد یہاں سے دولت مند ہو کر جائے گی، اس کے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے، وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی سنوار لے گی۔ ہادی نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، او خدایا، آج کا انسان اپنے عمل کو جائز ثابت کرنے کے لیے کیسے کیسے دلائل پیش کرتا ہے۔ میں نے کہا، ارے اللہ کو کیا آواز دیتے ہو؟ کیا اللہ صرف تمہارا ہے، ہمارا نہیں ہے؟ اللہ سے تم ہی ڈرتے ہو، ہم نہیں ڈرتے۔ کیا وہ صرف تم پر مہربان ہے، ہم پر مہربان نہیں ہے؟ اگر تم مانتے ہو کہ وہ ہم پر مہربان ہے، ہمیں عیش و عشرت میں رکھتا ہے، ہم جتنا کماتے ہیں اس سے زیادہ دیتا ہے، تو پھر سمجھ لو کہ ہم کسی کا برا نہیں چاہتے۔ اگر کسی کو ہماری ذات سے ذرا تکلیف پہنچتی ہے تو ہم فوراً اس کی تلافی بھی کرتے ہیں، اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے اسپتال کھول دیتے ہیں۔ اسے 5 روپے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم 50,000 دے دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ سچ بات تو یہ ہے، تم نیکی کو سمجھتے ہی نہیں ہو، اللہ سمجھتا ہے، اور اس کا صلہ ہمیں اللہ ہی دے رہا ہے، اور ہم خوشحال بھی ہیں۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ اب آگے اس کہانی میں کیا باقی ہے۔ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔